Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं 13 अगस्त 2024 को, जबकि हम अपने मुल्क का 77वां यौम आज़ादी मनाने जा रहे हैं कल। और इस आज़ादी की जो दास्तान है ये इंतहाई हसीन और ख़ूबसूरत दास्तान है, इसलिए कि जिस तरह से हम मुत्तहद हुए, जिस तरह से कि हमने यकीन और खुलूस के साथ काम किया, जिस तरह से कुर्बानियाँ दी और जिस तरह से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, वो हम दास्तान आपके साथ शेयर कर रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल बासित साहब मुल्क के मारूफ हिस्टोरियन हैं जो हमारे साथ मंजिल में मंजिल इस तमाम तारीख़ को दोहरा रहे हैं। लेकिन आज मेरे साथ बच्चे भी बड़े प्यारे प्यारे से मौजूद हैं। हमने सोचा कि हम अपने तारीख़ आज़ादी के हीरोज़ या इंपॉर्टेंट जो मोमेंट्स हैं उसके बारे में अनाउंस करें कि कोई जो उनको पेंट करना चाहे। तो ये सब बच्चे जिनमें से कि सिर्फ महरीन जो है, महरीन थोड़ा सा फील ना करें, वजिया राजा, कि वजिया आपको मतलब आप एमेच्योर आर्टिस्ट हैं, है ना, आप प्रोफेशनली ये काम कर रहे हो। Yes, I'm professional. यू आर प्रोफेशनल। We both are professional artists. यू बोथ आर प्रोफेशनल। Yes. वजिया भी प्रोफेशनल है और उनके साथ यहाँ पे लुबना जेम्स जो हैं, ये दोनों प्रोफेशनली इसको कर रहे हैं। लेकिन सना उस्मान, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सना? मैं ठीक हूँ। मैं और बिल्कुल बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सना और मोहम्मद ज़ीशान, ये दोनों बच्चे वो हैं जो कि बिल्कुल आप तो क्लास 8th में हो और ज़ीशान आप कौन सी क्लास में हो? आप भी क्लास 8 में हो। लेकिन दोनों बहुत ज़बरदस्त पेंट करती हैं। ज़ीशान ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर का क्या खूबसूरत पेंसिल स्केच किया है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत है। तो आपने मौलाना मोहम्मद अली जौहर में क्या क्या अच्छा लगा आपको? मैंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर की उनकी खिदमात को मुतासिर होकर मैंने स्केच बनाया। बहुत अच्छा किया है। और इनके झंडे टोपी के ऊपर जो वो जो आपने हिलाल और सितारा बनाया है, वो मेरा ख्याल है आपने खुद से बनाया है ना? नहीं, आपने जहाँ तस्वीर देखी वहाँ पे बना हुआ था। जी अच्छा जी, उनकी कैप में होता था। उनकी कैप में उनकी होता कैप था। में। अच्छा, दैट आई डोंट नो कि वो जो कैप पहनते थे। लेकिन इसका मतलब है ये चांद और सितारा जो है ये तो पाकिस्तान के झंडे में आया, जी। लेकिन ये कैप तो पहनी जा रही है पाकिस्तान के क़याम से बहुत पहले। जी, तो ये चांद और सितारा उस वक्त से मौजूद जी, है। यकीनन देखें, ये जो हिलाल है ना, ये तो इस्लाम के साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। हाँ। और फिर आप देख रहे हैं जैसे खिलाफत मूवमेंट है तो जो ऑटोमन्स का जो परचम साइन था है, उसके हाँ। अंदर भी हिलाल था। हिलाल मौजूद होते हैं। और आप देखें कि बहुत सारे मुस्लिम ममालिक के अंदर हिलाल मौजूद है। तो ये रिजेंबल करता है, जब जैसे क्रॉस के मुकाबले में जब बात हो रही होती है तो हिलाल से उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। जैसे वहाँ रेड क्रॉस है तो यहाँ रेड क्रेसेंट है। तो ये डिपिक्ट करता है वो हमारी पूरी सिविलाइजेशन को। ठीक है। सो ये देखो, ये ज़ीशान आज आपके थ्रू पता चला है मुझे भी कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर की कैप में चांद सितारा जो है वो मौजूद होता था, जो कि आज हमारे सब्ज़ हिलाली परचम की शान है ना। क्या खूबसूरत, क्या बारीकी से आपने चीज़ें जो पिक की। अच्छा वजिया, आपने भी बहुत खूबसूरत ये जो काम किया है, ये मोज़ैक आर्ट है आई थिंक, है ना? नो, इट्स ऑयल पेंटिंग, लेकिन मैंने इसको कोलाज में मिक्स किया कोलाज में, क्योंकि मैं इस तरह आई एम बेसिकली द स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड जर्नलिज्म। अच्छा। तो फिर उसमें मैंने सारा स्टडी किया कि ये क्या है। उसमें तहरीक पाकिस्तान का सारा मैंने किया, जैसे कि सर अब्दुल बासित ने आपको डिटेल दी, आप अभी दे रही थी, मैं सुन रही थी। तो जो जिनात से कायद का सफ़र है ना, वो कोई इतना आसान नहीं था। और एक नाजो नेहमत में पला हुआ एक बंदा, इतना ज़्यादा उसकी एक लग्जरी लाइफ थी, एक मर्चेंट का बेटा, फिर उसने इंग्लैंड में अब्रॉड जाके स्टडी की, फिर सारा कुछ किया, उसका फैमिली बैकग्राउंड, ईच एंड एवरीथिंग। वो बंदा आके अगर किसी कौम के बारे में सोचता है, हम कहते हैं जी वो गोरा है, वो बहुत ज़्यादा लिबरल है, वो बहुत ब्रॉड माइंडेड थे, वो आगे इस्लाम के बारे में सोचता है, तो ये एक मेरे ख्याल में हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा फ़िक्र अंगेज बात है कि वो बंदा जिसको हम उसको एक टोटली, अगर हम सिगार पहनना, उनके अब लोग ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, सिगार एंड ईच एंड एवरीथिंग एक स्टाइल हो, उनकी थोड़ी सी लाइफ है, कायद आज़म के उस वक्त थी जी। वो बंदा आके इंग्लैंड से सोचे मुसलमानों के बारे में कि हमें सेपरेट होना है, हमें इतनी आज़ादी नहीं मिल रही है, हमारे क्या एक हम सर्कमस्टांसेस जो हैं वो फेस कर रहे हैं। और उसके साथ पूरी कौम का इकट्ठा होना कि ना वो कोई बलोच किसी ने देखा, ना पंजाब उसने देखा, ना सिंध उन्होंने देखा, सारे इकट्ठे हुए। और वो फिर उनका जो माइग्रेशन का एक दौर था सारा, उसमें कि उनको कितनी हर्डल्स को फेस करना पड़ा, कि उन कत्लो गारत हुए और कितना उन बेचारों के साथ वो जुल्म हुआ। पहले सबसे पहले मैंने उसको किया, उसके साथ आप देख सकते हैं जो सबसे पहले इलामा इकबाल का एक जो है बिल्कुल वो बना हुआ है, एक स्केच बना हुआ है उसका, ये कि इकबाल का ख्वाब क्या था। यही ख्वाब था कि पाकिस्तान का था, एक ग्रीन जो फ्लैग था उसमें साथ उसका किया। फिर उसके साथ आप देख सकते हैं
کہ کشمیر کی جو اسٹیٹ ہے اس کو میں نے کیا. آپ مساجد دیکھ سکتی ہیں, اس میں آپ اولیاء کرام کا کردار دیکھ سکتی ہیں. ملتان کا میں نے مزار بنا دیکھ سکتی ہیں کہ وہ سرائکی کلچر ہے, چادریں ہیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ایک مکس ان مائی پینٹنگ, آئل پینٹنگ. اور اس کے ساتھ جو پھر اس کے بعد جو بلڈنگز بنی, مینار پاکستان بنا, فیصل مسجد, یہ سارا. تو یہ ایک اسلام کا بھی ریپرزینٹ اس میں دکھا رہی ہوں, اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں. ایک مائگریشن کا ایرا بھی کر رہی ہوں. علامہ اقبال کے جو تھاٹس تھے, انہوں نے کیا سوچا, ان کی طرف سے تحریک جو نوجوانوں کو ایک انہوں نے مطلب جگایا, ایک وہ کہتے ہیں نا سوئی ہوئی قوم کو جگانا, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اچھا, میں آپ کے کہنے کے بعد سے نا میں علامہ اقبال کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی جیسے جیسے آپ بول رہی تھی, تو ناؤ آئی ایم ایبل ٹو فگر آؤٹ کہ جو گرین جہاں چاند ستارہ ہے تو اس کا وہ جو ہیولا ہے علامہ اقبال. بیوٹیفل. ایک چھوٹے سے کینوس میں کس طرح سے آپ نے اتنی ساری چیزوں کو سمو دیا ہے, کیا بات ہے. اور جو باتیں آپ کر رہی ہو وہ مجھے آپ کی پینٹنگ سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں, کیونکہ ہماری اگر یوتھ کو ان باتوں کا اندازہ ہو کہ ہمارے جو لیڈر ہیں, ہمارے جو قائد ہیں, ان کی شخصیت کیا شخصیت تھی, کیا جلال تھا, کیا روب تھا. اور وہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ مطلب جو انسان اتنی بڑی قربانی دے کہ اسے خود سارا کچھ میسر ہے, اسے پرسنلی کسی چیز کی پرابلم نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے مسلمانوں کی مسائل جو ہیں وہ کیا ہیں, اور انہوں نے لبرلزم کو بھی کیا خوبصورت ری ڈیفائن کیا ہے کہ لبرلزم کا مطلب مادر پدر آزادی نہیں ہے. لبرلزم کا مطلب ویل ڈریس ہونا, ویل ایجوکیٹڈ ہونا ضرور ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مذہب سے اور اپنے بنیادی عقائد سے اور نظریات سے ہی منحرف ہو جائیں اور اس میں ہی آپ تبدیلیاں جو ہے وہ کرنے لگیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ صحیح نہیں ہے اور یہ ایسے نہیں ہے, ہے نا. یہ بھی ان کا کیا اچھا رول ماڈلنگ ہے. لے کر وہ چلے ہیں, وہ ہندوؤں میں بھی بیٹھے, وہ سکھوں میں بھی بیٹھے, وہ گورے میں بھی بیٹھے. جو ہم پہ مسلط تھا اس وقت, ہمارا جو سب کانٹیننٹ ہے اس پہ مسلط تھا, اس میں بیٹھے, ان کے نظریات انہوں نے دیکھے. دین ہی ڈیسائیڈ کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر گورا ہمیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو دوسری قوم جو ہے وہ ہم پہ جو سب کانٹیننٹ کی ہے, آپ کو سب کو پتہ ہی ہوگا وہ کون تھی, وہ ہم پہ حاوی ہو جائے گی. تو کیوں نہ ہم ایک علیحدہ سے اسٹیٹ بنائیں, ہم ان کے تسلط سے بھی آزادی حاصل کریں. اچھا وجیہ, یہ ساری چیزیں آپ نے, بیکاز آپ پولیٹیکل سائنس کی اسٹوڈنٹ ہو, اس لیے آپ کو یہ ساری اویئرنیس, مجھے لگتا ہے پھر بچوں ساروں کو پولیٹیکل سائنس ضرور. ڈیفینیٹلی میں یہی کہتی ہوں کہ جب آپ تحریک پاکستان کی بات کرتے ہیں, آپ پاکستان 14 اگست کی, کیونکہ آئی ایم دا ٹاپر آف پنجاب کونسل آف دی آرٹس, اور میں نے بہت زیادہ پرائزز ون کیے ہوئے ہیں. تو وہ پھر میرے سر نے انہوں نے مجھے پوچھ کیا کہ تم نے جانا ہے, تم نے اپنی پینٹنگ لے کے جانی ہے, کیونکہ تمہارے پاس ہوں گی پینٹنگس. ڈیفینیٹلی یو ہیو اے لاٹ آف پینٹنگس ریلیٹڈ ٹو 14 اگست, انڈیپینڈنس ڈے, علامہ اقبال, اور میرے پاس کافی زیادہ تھی. بس وہ گیلری میں تھی تو میں لے کے نہیں ابھی آ سکے, بھی یہ اویلیبل تھی, تو میں نے ان کے ساتھ, آپ کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کے ساتھ شیئر کی ہیں اپنی وہ پینٹنگس بھی. تو یہ اس کے وہ پکچرز بھی ہم آپ کی دیکھتے ہیں جو آپ نے پینٹ اور کچھ میں کام کر بھی رہی ہوں, تو ابھی میرا وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی آئل پینٹنگ. تو یہ ہے کہ پڑھنا بہت ضروری ہے. آپ قائد اعظم جیسے لیڈر دیکھیں, ہماری ابھی کی یہ جو جنریشن ہے اس کو یہ سوچنا بہت ضروری ہے کہ لیڈر ہوتا کیا ہے. قائد اعظم نے کھڑے ہو کے کسی کی غیبت نہیں کی, قائد اعظم نے کھڑے ہو کے کسی خاتون کے بارے میں کچھ برا بلا نہیں کہا. ان کا فوکس جسٹ یہی تھا, اسلام کیا ہے, ہمیں سیپریٹ ہونا ہے, ہمارے نظریات کیا ہیں, ہمارے عقائد کیا ہیں. یہ چیز ایک لیڈر کو میرے خیال میں ذہن میں رکھ کے ہماری یوتھ کو آگے لے کے چلنا چاہیے. کردار کیا ہونا چاہیے. آپ کردار کشی کریں گے ایک لیڈر ہو کے, آپ کسی کے بارے میں بری بات کریں گے, آپ کے اپنے نظریات ہے ہی نہیں, آپ یوتھ کو کس چیز کے لیے بیدار کریں, جس لڑائی جھگڑے کے لیے. ٹھیک ہے, ابھی ٹھیک ہے بچے, آپ کی بات سے نا ایک خوبصورت بات جو میرے ذہن میں آئی ہے کہ آپ کپڑے ضرور پہن لیں, زبان ضرور سیکھ لیں جو کہ اس دور کی ہے, لیکن آپ اپنا مذہب اور اس کے نظریات کے اوپر جو ہے وہ دیکھیں کہیں بج نہیں. قائد اعظم کی زندگی میں ڈاکٹر صاحب, بلکہ جب انہوں نے وہ مشہور مقدمہ لڑا ہے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, جب قائد اعظم غازی علم الدین شہید کا, جب قائد اعظم نے وہ مقدمہ لیا, اب دیکھیں نا یہ ایک تباتر کے ساتھ ان کا ایک ہمیں پتہ چل رہا ہے ایک اسٹیٹ آف مائنڈ بھی اور ایک تھاٹ بھی. یقیناً, اور ان کی جو فرم اٹیچمنٹ ہے ریلیجن کے ساتھ اور اس کی بیسکس کے ساتھ جو ان کا, دیکھیں نا اس سے بڑا اور کیا یعنی احسان ہو سکتا ہے پوری امت پر کہ ایک ایسا قلعہ انہوں نے بنایا اور کہا کہ ہم اسلام کا قلعہ اس کو بنائیں گے. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان واحد ایٹمی پاور ہے پوری مسلم دنیا میں. تو وہ جو انہوں نے, جی یقین عبدالقدیر خان جنہوں نے اس کو یقیناً واقعی محسن پاکستان ہیں, وہ انہوں نے ہمارے پاس جب سے یہ ڈیٹرنٹ آیا, آپ دیکھ لیں کہ ہم امن کی زندگی گزار رہے ہیں. پھر ہمارے دشمن کو ہم پر حملہ کرنے کی
اس طرح سے براہ راست جو ہے نا وہ جرت نہیں ہو سکی. تو یہ ان سارے سائنٹسٹ کا جنہوں نے اپنی قربانیاں اس کے اندر دیں, اپنی جانیں تج دیں, اور ان کے سرخیل یقیناً ہم آج ان کو بھی ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں, ڈاکٹر عبدالقدیر خان. بالکل بالکل. اچھا جی, اب یہاں پہ ہمارے پاس بڑی اچھی نمائندگی ہے. لبنہ جیمز, مجھے آپ سے ملنا بہت اچھا لگ رہا ہے, اس لیے کہ یہ پاکستان, جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے, پاکستان صرف مسلمانوں کا تو نہیں ہے, پاکستان ہر اس شخص کا ہے جو یہاں پہ رہتا ہے, جس کا مذہب کچھ بھی ہے, وہ اس کو اپنی مذہبی آزادی حاصل ہے, جیسے ہم علامہ قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر کو ریفر کر رہے تھے. سو آپ نے کتنا خوبصورت اس وقت جو ہمارے پاس پینٹ کیا ہے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی, کیا خوبصورت آپ نے یہ پورٹریٹ بنایا, کتنے ٹائم میں بنایا؟ یہ میں نے جسٹ 2 گھنٹے میں بنایا ہے. 2 گھنٹے میں؟ جی, کیونکہ مجھے سر نے بولا کہ آپ نے جو ہے وہ ڈفرینٹ پینٹنگ جو ہیں وہ آپ لے کے آ سکتے ہو. میں نے کہا اب یہ اتنے ٹائم میں جو ہے بہت شارٹ ٹائم ہے, تو اتنی زیادہ تو میں نہیں بنا سکتی ہوں, جسٹ 1 and 2 میں بنا سکتی ہوں. ایک تو میں نے یہ فاطمہ جناح کا بنایا 2 ہارس میں, اینڈ یہ جو ہے ایک میں نے یہ اسکیچ کیا تھا, یہ بھی میں نے کل ہی کیا تھا, یہ میں نے جسٹ 1 گھنٹے میں بنایا تھا. اچھا. اس کے علاوہ یہ میرے پاس 3D پینٹنگس ہیں, یہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گی. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں, لیکن اس سے پہلے نا میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جب آپ یہ پینٹ کرتے ہو, جیسے آپ نے مادر ملت کا پورٹریٹ اتنا اچھا اسکیچ بنایا ہے, سو کیا سوچ کے آپ نے مادر ملت کی شخصیت کو پک کیا؟ آپ ایکچولی یہ میری فیوریٹ شخصیت ہیں, کیونکہ ذرا سی بات ہے, یہ عورتوں کے ساتھ چلی ہیں, ٹھیک ہے, مطلب انہوں نے 1960 میں ایک صدارتی الیکشن جو ہے اس میں حصہ لیا, تو وہ کیا ہوا کہ وہ جیت نہیں سکی ہیں, ناکام ہو گئی, لیکن وہ پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری, وہ عورتوں کے لیے وہ حوصلہ بنی ہیں. تو یہ تھا کہ باقی جو ہے وہ مطلب جس طرح وہ پیچھے نہیں ہٹی, اپنے قدم انہوں نے پیچھے نہیں ہٹائے ہیں, تو باقی جو فیمیلز ہیں ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی انسان محنت کرتا ہے تو وہ آگے جاتا ہے. تو اپنا مطلب یعنی خواتین کو بھی اپنی ایک پولیٹیکل رائے یا ان کا جو بھی ایک نظریہ ہے اس کے اوپر سٹرگل کرنا, اس کے اوپر کھڑے ہونا, اس کے لیے کوشش کرنا, یہ آپ کو محترمہ فاطمہ جناح کی شخصیت سے ملا ہے. کوشش کریں گے تو کامیاب ہوں گے. کوشش کریں گے تو کامیاب ہوں گے. واہ کیا خوبصورت, اور کیا خوبصورت پہناوا ہوتا تھا ان کا. آپ نے تو یہ ان کا ایک مطلب چہرہ اسکیچ کیا ہے, اس میں بھی دوپٹہ دیکھیں کیا خوبصورت انہوں نے رکھا ہوا ہے. یعنی جیسے وہ دوپٹہ اوڑھتی تھیں, جیسے ان کا وہ غرارہ ہوتا تھا, جیسے ان کا وہ لباس ہوتا تھا, یہ اس وقت کا ڈاکٹر صاحب اسلامی جو زیادہ تر مسلمان عورتیں جو پہنتی تھیں وہ تقریباً یہی لباس ہوتا تھا. عمرانہ لیاقت علی خان, وہ بھی اس طرح کی ڈریسنگ, اور محترمہ فاطمہ جناح کو جولری کا بھی بہت زیادہ شوق تھا, اور وہ جو مالا پہنتی تھی وائٹ کلر کی, اور وہ ایک سوبر سا, شی از اے ڈینٹسٹ, تو وہ ایک ان کا ایک وہ جو ڈینٹسٹری کا بھی ایک جو ہے نا وہ بڑی پروقار سے شخصیت, اور ایک لیڈر کا بھی, اور وہ بھی سارا وومن گارڈز کو انہوں نے ظاہر آرگنائز کیا, اور اس وقت جو مسلم لیگ کے اندر جو خواتین ہوتی تھیں ان کو انہوں نے لیڈ کیا. اور جو بات آپ جیسے کر رہی تھیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, دونوں بہن بھائی جو ہیں ان کی ڈریسنگ کے اندر چوائس آپ دیکھ لیں, ان کے اندر وقار دیکھ لیں, اس کے اندر یہ احساس کہ وہ اب پوری اس وقت کی مسلمان جو آبادی ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایک لیڈر کی حیثیت سے, تو انہوں نے بہت ان چیزوں کا خیال رکھا. تو ہمیں بھی ان چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جو ہماری شخصیت کے ساتھ میچ کر رہا ہو. پھر ایک ہوتا ہے کہ جو قائد اعظم کے مختلف جو ایج تھیں ان کی, اس کے حساب سے ان کی ڈریسنگ تھی. محترمہ فاطمہ جناح کا بھی اسی طرح سے تھا. تو یہ ساری چیزیں جب ایک شخصیت ہوتی ہے جس کو جیسے ایک ہیرو ورشپ کا تصور موجود ہے, ٹامس کارلائل نے اس میں بہت بڑے کام کیے ہوئے, تو اس میں وہ پھر صرف ایک جہت نہیں ہوتی, وہ ساری جہتیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. اور اس مشکل دور کے اندر ایک حوصلہ تھیں خواتین کے لیے, ان کے لیے ایک آئیڈیل تھیں. اسی وجہ سے تو پھر گھر گھر جو پیغام پہنچانے والے صرف بچے نہیں تھے بلکہ بچیاں بھی موجود تھیں, اور پھر انہوں نے ہر فیلڈ کے اندر اس کو واقعتاً منوایا اپنا یہ لوہا کہ ہم ایک الگ قوم ہے اور ہمیں اپنا الگ جو ہے نا وطن چاہیے, اپنا چمن چاہیے. اور دیکھیے قائد اعظم کی یہ بھی ایک ریپرزنٹیشن کہ آپ نے اپنی خاندان کی جو خواتین ہیں ان کو سب سے پہلے ساتھ متحرک کیا ہے, اینڈ دین پورے جو وہ وائب ہے یا وہ جو سوچ ہے وہ پھر ہر مسلم خاندان میں اور ہر طرف ہمیں نظر آتی ہے. اور پھر عورتیں بھی جیسے آپ نے کہا, بچے بھی, پھر ہر نوجوان بھی کسی ایک جینڈر کی, کسی ایک علاقے کی جنگ نہیں رہ گئی ہے, اسٹرگل نہیں رہ گئی. بجا فرمایا کہ دیکھیں ہمارے لیے تو جو آئیڈیل ہیں, جیسے میں اب ذکر کر رہا تھا 1947 14 اگست کی تقریر کا,
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی سب سے پہلے میسج کن کو دیا؟ ہاں یعنی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلی مومنہ تو وہ ہے نا، مسلمان تو وہ ہیں. بالکل بالکل. ہمیں یعنی مغرب کیا بتائے گا کہ سب سے پہلی مشیر وہ ہیں، یقیناً یقیناً سب سے پہلا مشور، سب سے پہلی رفیق وہ ہیں، بڑی تاجرہ عرب. سب سے آپ پہلی دیکھیں کہ رفیق اس وہ ہیں. وقت وہ ان کی جو ایک بزنس وومن، اور پھر بزنس وومن کے ساتھ ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر صادق اور امین کے نام سے جانے چاہ رہے ہیں تو اس پورے خطے کے اندر آپ دیکھیں اس وقت کی سوسائٹی کو دیکھیں، اس سوسائٹی کے نامز کو دیکھیں، اس وقت بھی آپ جو ابھی ہم جس پر بار بار بات کریں طاہرہ کے نام سے پہچانی جاتی تھی، منزہ، پاک، مطہر، طاہرہ. تو وہ بزنس وومن بھی ہیں، بہت متمول بھی ہیں، ایسا نہیں کہ لوگ جانتے ہیں بہت یعنی انٹرنیشنل ٹریڈ کر رہی ہیں اس زمانے کے اندر. تو آج ابھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا خواتین پریکٹیکل لائف میں انہیں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، تو وہی اصل میں سورس آف انسپریشن فاطمہ جناح جو ہیں محترمہ، ان کی بھی وہ خواتین تھیں، اور اسلام تو یہ ساری باتیں خود واضح کر کے ہمیں بتاتا ہے، اور اسی کے ریفلیکشن میں ہمیں یہ نظر آتے ہیں، اور پھر یہ ملک نظر آ رہا ہے کہ جو ہمیں بالکل صحیح بات شاید کہیں سے کہیں نکل جائے گی، لیکن کل سورۃ الانعام میں سن رہی تھی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ یہودی یہ کرتے تھے کہ جو بھیڑ کے پیٹ میں ہوگا وہ مردوں کے لیے جائز ہے، عورتوں پہ حرام ہے، لیکن اگر وہ مردہ ہوگا تو پھر عورت و مرد دونوں کھا سکتی ہیں. یعنی جینڈر ڈسکریمنیشن وہ کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر وعید دی کہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں. اینڈ مسلمس میں جینڈر ڈسکریمنیشن کا کوئی اس طرح کا فی الحال وہ نہیں تھا. اب جو ہمارے ہاں پر ہے کہ یہ کام انہوں نے نہیں کرنا اور یہ کام انہوں نے نہیں کرنا، یہ کچھ یہ اصل میں دیکھیے یہی تو بات ہے کہ جو ہمارا اپنا ہماری جو اپنی روٹس ہیں ہم ان سے انٹیکٹ رہیں گے تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی. یہ تو ہم چونکہ ہندو اور مسلمان بہت عرصے سے اکٹھے رہے اور ان کے ہاں جو چیزیں تھیں وہ اس کے بہرحال اثرات آتے رہے، تو اسی کو تو پیوریفائی کرنے کے لیے ہم جیسے منزل بہ منزل میں شیخ احمد سرہندی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور علامہ محمد اقبال اور ان سے پہلے سر سید احمد خان کا ذکر کر رہے تھے، یہ وہی لوگ تو ہیں جو ہمیں ریکنیکٹ کر رہے تھے اپنی روٹس کے ساتھ. تو آج بھی ہماری ساری ایلز جو ہیں ان کی ریمیڈی اپنے روٹس کے ساتھ انٹیکٹ ہونے میں جڑنے میں ہے. اور یہ جو ڈفرینس ہے کہ بچیوں کو نہیں دینا بچوں کو یہ دینا وہ غلط ہے. بھئی یہ نہ سمجھیے گا ثنا کہ آپ سے بات نہیں کرنی، لیکن بریک پہلے لینی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم ثنا کی جو خوبصورت پینٹنگ ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے.